नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल शाम से, कल गुज़श्ता शब से जो सियासी दिन शुरू हुआ पाकिस्तान का, वो खासा दिलचस्प था। कल शाम को जब मौलाना फजल रहमान ने, जो पीडीएम के सरबराह हैं, पीडीएम के एक बहुत तवील इजलास के बाद अपना एजेंडा दिया, जिसमें कहा गया कि 6 दिसंबर को एक फ़ाइनल रिकमेंडेशन और तजावीज़ जो हैं वो सामने आएंगी, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कम अज़ कम मौलाना ने ज़रूर सोचा होगा, मीडिया में हमने बहुत सोचा था कि अगले 24 घंटे तक यही एजेंडा जो है वो मीडिया की स्क्रीन्स को डोमिनेट करेगा। लेकिन सुबह से इतना कुछ हो चुका है पाकिस्तानी सियासत में, इतनी दिलचस्प यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं कि नए इश्यूज़ पैदा हो गए हैं। लेकिन वो नए इश्यूज़ कैसे पैदा हुए, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो सुन लेते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का क्या एजेंडा कौम के और मीडिया के सामने कल रखा था। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के पूरे अमल को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर वार किया गया है। आइन से मुतसादिम कानून साजी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF से वाबस्ता किया जा रहा है, जैसे उसको IMF का एक ब्रांच बनाया जाए। अब पीडीएम का सरबराही इजलास 6 दिसंबर को दोबारा हो, फिर इंशाअल्लाह हतमी पॉलिसी और इंतहाई अहम ऐलानात किए जाएंगे। कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना ने जो एजेंडा रखा वो बड़ा रेलेवेंट था, बड़ा भरपूर एजेंडा था। लेकिन एक रिपोर्टर ने मौलाना को चैलेंज किया कि आपकी कोई सिचुएशन जो है, आपकी कोई हिकमत अमली क्लियर ही नहीं है। अपोजिशन जो है वो ना तो परफॉर्मर की तरफ खुल के आ रही है, ना ही मुखालफत की तरफ खुल के आ रही है। ऐसा क्यों आप लोग एक फैसला करते हो, क्यों अमल नहीं करते कि हमने बैन चलना है, मुनाफे का सॉरी बात आपने कह दी है। आपके इसी सवाल का जवाब जो है इंशाल्लाह 6 सितंबर तक हम देंगे। नाज़रीन, मौलाना के इस कहके के बाद तो उम्मीद हो रही थी कि आज 24 घंटे पीडीएम का एजेंडा ही डिस्कस होगा। लेकिन क्या गलती हो गई मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से कि दिन के 12 बजे वो आई तो थी साकिब निसार साहब के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। वो आई तो थी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार से माफ़ी मंगवाने के लिए। वो आई तो थी उनको मजबूर करने के लिए, लेकिन कुछ और ही वहाँ पर कह बैठी। पहले सुनिए साकिब निसार के हवाले से उनका क्या कहना था। मैं अदलिया से गुजारिश करती हूँ कि साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पैनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। वो साकिब निसार जो कि हर तरह से इबरत के निशान बन चुके हैं, हम नहीं चाहते कि साकिब निसार के दामन पर जो छींटे हैं वो आज अदलिया के किसी भी जज के दामन पर वो छींटे नजर आए। साकिब निसार शायद आज ना बता सकें कि किसने उनको ये सब करने में मजबूर किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के लिए इबरत है। हिकमत अमली खासी कामयाब नज़र आ रही थी। पहले ही उनका केस जो है वो अब दिसंबर तक चला गया, बहुत लंबा, उसमें एक इल्तवा और एडजॉर्नमेंट हो चुकी है। लेकिन वहाँ बुरा हुआ उस रिपोर्टर का जिसने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से सवाल पूछ लिया कि वो जो लीक्ड वीडियो चल रही, ऑडियो चल रही है, वो आपकी भी तो एक लीक्ड ऑडियो चल रही है। वहाँ पर क्या हुआ वो सुनते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इख्तियारात रोकने का। थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ये तो मान लिया कि वो आवाज़ उनकी थी। जहां 92 और ARY और समा और 24 इन सब चैनल्स के इश्तिहारात रोकने के लिए कहा गया कि इनके पैसे बंद कर दिए जाएं, वो तो उन्होंने मान लिया। लेकिन वो मानते हुए साख्तगी में भूल गई कि उनकी कोई ऐसी हैसियत ही नहीं थी हुकूमत में जिसके तहत वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के इस किस्म के फैसले कर सकती। वो ना तो पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थी, ना स्टेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थी, ना सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थी। उनकी कोई ऐसी हैसियत ही नहीं थी कानूनी तौर पर जहाँ वो सरकार की दिए हुए पैसों का हिसाब किताब करती, किसी चैनल को इश्तिहारात डिनाई करती। हुकूमत ने ये चीज़ जाने नहीं दी। अब से चंद घंटे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी, उनके साथ एनर्जी के मिनिस्टर जनाब हमाद अजहर साहब ने बैठ के बहुत ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी हवाले से उसका टुकड़ा भी सुन लेते हैं। कुल मिला के आप समझिए कि तकरीबन 15 से 18 अरब रुपया सहाफ़ियों में, मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स में बांटा गया। और मरियम नवाज के आज का जो एतराफ़ है वो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर गैर इखलाकी तो है ही, लेकिन इखलाक से तो चूँकि उनका कोई दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये गैर कानूनी भी है। पब्लिक फंड्स को हैंडल करना एक प्राइवेट शख्स की तरफ से, ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। फिर उसके बाद ये वो डिस्क्वालीफाई तो वो पहले ही हैं, आर्टिकल 62-63 के ऊपर जो आता है वो तो उनको पहले ही आता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक गोरख धंधा जो मीडिया का यहाँ पे खेला गया, उसकी सबसे बड़ी शहादत जो है वो आज हमारे सामने आई है।
ناظرین اب آپ نے سارا ایجنڈا ہمارا دیکھ لیا. بہت ہی دلچسپ دن ہے سیاست کے حوالے سے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا حافظ حمداللہ صاحب جو اسپوکس پرسن ہیں پی ڈی ایم کے، لیڈر ہیں JUIF کے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے. اور کل جو 4 گھنٹے کی طویل میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو پریس بریفنگ ہوئی اس میں مولانا حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ شامل تھے. ویری وارم ویلکم، بہت خوش آمدید مولانا آپ کو. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب صداقت علی عباسی صاحب جو کہ لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور کئی نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹیز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی جو فائنانس اور ریونیو کی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی جو پروفیشنل ٹریننگ کی ہے، ان سب کے ممبر ہیں اور وہ اس حوالے سے مزید بات بھی ہماری ہوگی. ویری وارم ویلکم ٹو یو جناب عباسی صاحب ایز ویل. حافظ حمداللہ صاحب ایجنڈا آپ نے بہت اچھا شیپ کر لیا تھا، وہ تو میں مانتا ہوں، اور مولانا نے بہت صحیح پوائنٹس جو ہیں سامنے رکھے. جب ہم پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ مشترکہ اجلاس کو مسترد کر دیا گیا جہاں کہا گیا کہ یہ آرٹیکل 70 کی خلاف ورزی ہے. اسٹیٹ بینک کو جو IMF کے حوالے سے خاص کر کے بہت سبسٹینشیل پوائنٹ تھا اسٹیٹ بینک کے، اور وہ سب چیزوں کی اور وہ تھا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی 12 بجے دن کو جو غلطی ہو گئی، وہ جو انہوں نے بے ساختگی میں ایڈمٹ کر لیا، اس کے بعد سارا ایجنڈا شفٹ ہو گیا. پچھلے کئی گھنٹوں سے PDM کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ کل کے PDM کے اجلاس کے بعد جو مولانا نے پریس بریفنگ کی وہ واقعی حکومت کی ناکامیوں کی نشاندہی اور 22 کروڑ عوام، میرا مطلب تھا کہ مضبوط ایجنڈا رکھا ہے 22 کروڑ عوام کی آواز اور اس کی ترجمانی تھی. اور PDM کا نشانہ بالکل صحیح لگا. لیکن ایک چیز آپ بھول گئے، وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس آج ہوئی اس کے نتیجے میں PDM کا جو پریس بریفنگ یا اعلامیہ تھا وہ بیک فٹ پہ چلی گئی. یہی آپ کے کہنے کا 8 گھنٹے سے گم ہو گیا نا، ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. مولانا کے پریس کانفرنس میں وہ مذاکرہ، وہ ذکر، وہ سٹیٹمنٹ بھی تھا جو آج مریم نواز صاحبہ نے آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ اس پر پریس کانفرنس کی. یعنی انہوں نے شوکت عزیز صدیقی کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کا ذکر کیا. مولانا صاحب نے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ٹیپ کا ذکر کیا. مولانا صاحب نے چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم صاحب کے ذکر کیا اور دکھی دل سے کیا کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ مقدس جیسا ہے، نام کے حوالے سے، کام کے حوالے سے بھی مقدس، وہ فیصلوں کے حوالے سے بھی مقدس. لیکن جب تسلسل کے ساتھ ایسی چیز آتی ہیں تو عدلیہ پر تو سوالات پھر اٹھتے ہیں. تو لہٰذا جب عدلیہ کے اندر ایک جج دوسرے جج کے خلاف، ایک چیف دوسرے چیف کے خلاف گواہی دینے کے لیے، حلفیہ بیان دینے کے لیے آتے ہیں اور آڈیو ٹیپ سامنے آتے ہیں تو قوم کیا مایوس نہیں ہوں گے؟ اس کی وضاحت پھر کس نے دینی ہوگی اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ انصاف کے ادارے اس قسم کی ہے؟ اب عدلیہ کو اپنے ساکھ کو کیسے بحال کرنا ہے، قوم کو کیسے توقع دینی ہے، قوم کو کیسے مطمئن کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. لہٰذا اگر یہ نہیں ہوگا تو جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ فیصلے مشکوک ہیں، جسے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی لیکڈ آڈیو کے بعد تو ساری چیزیں اور طرح سے ٹھیک ہے نا مشکوک ہو تو گئی، خود بھی وہی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. مریم صاحبہ نے جو ثاقب نثار کی بات کی یا رانا شمیم صاحب کی بات کی یا شوکت صدیقی صاحب کی بات کی، یہی باتیں مولانا صاحب نے بھی کی. اور اس کی وجہ سے، ان فیصلوں کی وجہ سے آپ کی اسٹیٹ بیٹھ گیا. کیونکہ جب معیشت بیٹھ جاتی ہے نا، جب معیشت بیٹھ جاتی ہے تو اسٹیٹ خدا نہ کرے خارج میں مثالیں ہیں کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے. سوویت یونین آپ کے سامنے ہے. جب معیشت بیٹھ گئی تو سوویت یونین پارا ہو گئی. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ، ہماری ریاست اتنا کمزور ہے کہ ہمیں وہ حال دیکھنا پڑے. تو اس لیے گھر کا اور ریاست کا انحصار آپ کی معیشت پر ہے، اور اس معیشت کی تباہی میں آپ مہنگائی دے کے، بے روزگاری دے کے، آپ کی روپے کی قیمت دے کے، آپ ڈالر دے کے آسمان سے باتیں. اور آگے ہوگا کیا؟ ابھی آگے ہوگا کیا؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ثاقب نثار کی جو آڈیو ہے اس کے تو سارے ان کے اصل تقریروں کے ٹکڑے ٹیلی ویژن چینلز نے، سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگوں نے دکھا دیے کہ کیسے ان کی مختلف 3 تقریروں سے وہ ٹکڑے لے کے بنایا گیا ہے. وہ تو ثابت ہو چکا ہے. یہاں مریم نواز کا تو وہ مان گئی ہیں کہ میں نے ہی کہا تھا کہ سارے چینلز کے پیسے 92 بھی اس میں ہمارا چینل بھی ہے کہ بند کرو ان کے پیسے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ کہنا کہ وہ ثابت ہو چکا ہے
نہیں آپ نہیں سمجھتے؟ میں کہہ رہا ہوں کس نے کہا؟ کیا کسی عدالت نے انکوائری؟ عدالت کہاں سے آئے گی؟ آپ کے سامنے دیکھیں نا، آپ کی ابھی آواز ہے، آپ ابھی بول رہے ہیں کچھ کسی اور پروگرام میں بول رحے ہیں، کوئی شخص اگر اس کی 3 پروگرام سے آپ کے ٹکڑے جوڑ کے چیز بناتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے کہ آپ نے... ڈاکٹر صاحب میں ادھر بیٹھ کے میں نہ کوئی جج ہوں، نہ آپ ہے، نہ یہ فورم فیصلے کا فورم ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ عوام نے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ذمہ دار ادارے نے کرنی ہوگی۔ یہ عدلیہ کے اندر میں سے سوالات اٹھ رہے ہیں، لہٰذا عدلیہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اور عوام کی امیدوں کو بحال کرنے کے لیے، ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے، جو انصاف کے پیچھے جو عوامل ہے، جو آپ کے تمام فیصلوں کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے، اس کی وضاحت نہ ڈاکٹر معید کر سکتا ہے، نہ آپ کا 92 چینل کر سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ حافظ عبداللہ، یہ عدالت میں کرنی ہوگی۔ آپ کا موقع آ گیا وہ کہ دیکھیں حافظ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ مریم سے چلنے غلطی ہو گئی، انہوں نے مان لیا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ غلطی ہوگی، میں نے قطعاً نہیں کہا مانا تو، اور وہ کیا وہ مان رہی ہے؟ میں غیر قانونی چیز کر رہی۔ دیکھیے ڈاکٹر مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی، اتنا آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ تو بولا نا، اور کہا کہ میں غیر قانونی کی چیز کر رہی۔ دیکھیں نا، ابھی اگر کسی نے اس کے خلاف جانا ہے کسی عدالت میں تو مریم نواز صاحبہ نے اس کا جواب دینی ہے، لیکن کم سے کم جھوٹ نہیں کہا کہ یہ میری آواز نہیں ہے۔ مریم نواز نے یہ مان لیا کہ وہ غیر قانونی حرکت کر رہی تھیں، وہ انفارمیشن منسٹر نہیں تھیں، کچھ نہیں تھیں، وہ سرکار کی اور منسٹری آف انفارمیشن کے پیسوں سے چینلز کے پیسے بند کر رہی تھیں۔ اب آپ جائیں گے اس کو لے کر کیا کریں گے اس پر؟ بہت شکریہ جہاں سے حافظ صاحب نے چھوڑا کہ مریم صاحبہ کو اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے، میں ان کی بات کو لے لیتا ہوں۔ وہاں پہ وہ تو ثابت کریں، جب انہوں نے کہا تھا میری لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ جھوٹ ثابت ہوا، لندن میں ان کی پراپرٹی نکل آئی۔ جب انہوں نے جعلی کیلیبری فونٹ استعمال کیا جو اس وقت موجود نہیں تھا، جب انہوں نے جعلی قطری خط دیا اور عدالت نے کہا کہ وہ جھوٹی ہیں، تو آپ جتنی شوق سے ان کے سچ کی تعریف کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اتنے شوق سے آپ ان کے جھوٹ کو کنڈیم بھی کریں گے اپنی باری پہ۔ اب دوسری بات یہ جو مریم صاحبہ کی آج جس آڈیو کو آپ ذکر کر رہے ہیں، جہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں فلاں 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 چینلز کے پیسے بند کر دیں، جس میں 92 بھی ہے، تو آپ ان کا شکار ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی آدمی، پہلی تو بات ہے یہ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کی عام ٹوسٹنگ ہوئی ہے نواز شریف کے دور میں تو بالکل حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انکوائری کریں گے۔ آج فواد صاحب نے کہا کہ 15 سے 18 ارب روپے کی بات ہے، تو کیا ٹی وی کی جو ریٹنگز ہے اس کے مطابق ہوئے ہیں، یا محترمہ مریم صاحبہ جن کی بڑی تعریف کر رہے ہیں سچے ہونے کی، آج کا دن ان کا سچا ہے، کیا کریں گے آپ؟ ان کا بالکل یہ کون ہوتا ہے سرکاری فنڈ پہ؟ حافظ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے؟ ایکشن لیں گے، عدالت میں کارروائی کریں گے، اس پہ پوری انکوائری ہوگی۔ آیا میڈیا چینل کی جو ریٹنگ ہے اس کے مطابق جو قاعدہ ضوابط ہے اس کے مطابق اس کی بھی انکوائری ہوگی کہ مریم نواز کی آفیشیل حیثیت؟ وہ تو مان گئی، نہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ مان گئی ہیں، اب تو انہوں نے بیان بدل لیا نا، ابھی شام کو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے میڈیا کی نہیں کی تھی، میں نے اپنے پارٹی فنڈنگ کی بات کی تھی، ابھی لیٹلی انہوں نے اپنا بیان ٹویسٹ کیا، لیکن ان کا بیان سچ ماننے کے بعد اس بیان کے مطابق تمام ٹی وی چینلز کا اس ٹائم کا جو 18 ارب روپے کا ریکارڈ ہے وہ نکالا جائے گا۔ 18 ارب روپے جی 18 بلین روپیز جو ہے انہوں نے اپنے دور میں میڈیا کو دیے، کیا وہ فیئر گراؤنڈ پہ دیے، فارمولے کے مطابق نہیں دیے؟ تو مریم کی نہ تو کوئی آفیشیل کیپیسٹی تھی، اور اگر انہوں نے وہ کہتی ہے میں نے ریکمینڈ کیا، اگر ریکمینڈ بھی کیا اس پہ ایف آئی اے کا کیس بنے گا، اور وہ پیسہ پبلک کا تھا۔ آپ کس طرح پبلک کا پیسہ کسی چینل کو عام ٹویسٹنگ کرنے کے لیے یا کیرٹ اینڈ سٹک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہے پبلک کا نہیں تھا، میری پارٹی کا پیسہ تھا۔ وہ اب یہ کہہ رہی ہے نا، لیکن اس کا ریکارڈ بھی تو ہے نا، جو پیسہ ٹی وی چینلز کو ملا ہے اس دور میں اس کا ریکارڈ نکل آئے گا۔ اور یہ مریم صاحبہ کا بیان ان کا تو اقبالی بیان آ گیا، ان کو تو مزید ہمیں انکوائر کرنے کی ضرورت ہے۔ اصولی پوزیشن حکومت نے لے لی ہے، اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ چاہیے ان کو انویسٹیگیٹ کریں ایف آئی اے کو؟ میں مریم نواز کے مقابلے میں پی ڈی ایم کا اسپوکس مین ہوں، میں مریم نواز کے مقابلے میں پی ڈی ایم کی لیڈر ہے نا، لیکن میں مریم نواز کے مقابلے میں قطعاً اس کٹ پتلی حکومت کو سپورٹ نہیں کروں گا، نہ اس کی کسی اقدام کو سپورٹ کروں گا، نہ اس کی کسی مقدمے کو انصاف پر مبنی سمجھتا ہوں۔ جب ایک حکومت بشیر میمن کو پورس کرتا ہو بحیثیت وزیر اعظم ان کا کہ آپ نے
مسلم لیگ نون کے فلان شخص کے خلاف غداری کا آرٹیکل 6 کے تحت بنانا ہے. آپ نے فلان کے جب ایک حکومت اسمبلی میں کھڑے ہو کہ اس کا وزیر کہہ رہا ہے کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے, اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر ان تمام آیاتوں کو سامنے رکھتے ہوئے رانا ثناء اللہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, آپ ان کے پیچھے ہیروئن ڈالتے ہیں. خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, خاقان عباسی وغیرہ وغیرہ, ان تمام کیسز میں جو آپ نے کیے, ان میں سے آپ نے کیا کچھ ثابت کیا, کیا کچھ نکالا, بلکہ الٹا آپ کے گلے پڑ چکی ہے. لہٰذا آپ نے پورے ادارے کو سیاسی انتقام کے طور پر استعمال کیا. نیب کو آپ نے استعمال کیا مریم کے خلاف, نواز شریف کے خلاف, شہباز شریف کے خلاف, حمزہ کے خلاف, تمام اپوزیشن, خورشید شاہ اس میں شامل ہے, سب کے. لیکن وہی نے معلم جبک کیس میں آپ کو چھوٹ دے رہی ہے, وہی نے فلان کیس میں آپ کو BRT میں آپ کو چھوٹ دے رہی ہے. یہ کیوں, یہ اتنا رحم کرم یا شفقت اس ادارے کے آپ پر کیوں ہے, اور مجھے گھسیٹا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس صورتحال کو سامنے رکھ کر میں کیسے اس حکومت کو سپورٹ کروں؟ مریم صاحبہ نے جو ٹکڑے جوڑ کے جس آڈیو کی بات کی, اور یہ اس میں کہا کہ جناب ثاقب نثار صاحب نے ایک معزز سٹنگ جج صاحب کو فون کر کے کسی فیصلے کا کہا. مریم صاحبہ کو جن کی یہ بڑی تعریف کر رہے ہیں, ان کا کوئی اخلاقی اگر معیار ہے تو سب سے پہلے اپنے چاچا کو بلائیں, شہباز شریف صاحب کو, جن کی ایک آڈیو ہے جسٹس قیوم کو فون کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے نظیر صاحبہ کو اتنی سزا دیں. سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کو بلایا جائے اور وہ اپنا بیان مانیں, اور اس کے بعد ان کو سزا دی جائے. اس کے بعد مریم صاحبہ کا کوئی جواز بنتا ہے کسی بات کرنے کا کہ وہ کوئی ڈیمانڈ کریں کسی کورٹ سے کسی. پھر ایک اور بات ہے, یہ ڈاکٹر صاحب ساری آڈیو اور ویڈیوز یہ خالی ایک خاص ایک تاریخ سے پہلے کیوں آ جاتی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معزز عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے کہ جو ججز ریٹائر ہوتے ہیں, جب کسی نے ان کے خلاف فیصلہ کیا, جیسے سجاد تو جا کے انہوں نے حملہ کیا, عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے. آج جیسے ثاقب نثار نے, چونکہ وہ فلیٹ, میں حافظ صاحب سے پوچھتا ہوں, ان سے کہتا ہوں یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ مجھے بتا دیں کہ 4 فلیٹ جو نواز شریف, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ سے سوال کرتا ہوں, سن تو لینا میرا سوال تو سنیں. 4 فلیٹ نواز شریف کے ایون فیلڈ فلیٹ میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کا وہ مان چکے کہ میرے, ان کا کیا ثبوت دیا انہوں نے آپ کو, مجھے, ہمیں پریس کانفرنس کریں, بتائیں میرے ابا کے پاس پیسے یہاں سے آئے تھے اور اس بینکنگ چینل سے گئے تھے, اور یہ ہے, اور میرا خیال ہے بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم کہیں گے سارے ججز غلط, سارے جوڈیشری غلط. اصل جواز ہے کہ وہ جو 4 فلیٹ ہیں اربوں روپے کے جو میرے پیسے سے گئے, ان کا ثبوت دیا. میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کروں, یہ حکومت نہیں پوچھ سکتی ہے. حکومت نہیں پوچھ سکتی, اس لیے نہیں پوچھ سکتی ہے کہ یہ حکومت خود بے ایمانی پر کھڑی ہے. بے ایمانی, وہ بے ایمانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیلی مینڈیٹ, بے ایمانی پہ کھڑی ہے, یعنی جیلی مینڈیٹ پر کھڑی ہے. جیلی داندلی زدہ حکومت, داندلی کی ڈیر پر کھڑی حکومت کیسے مجھ سے پوچھ سکتا ہے؟ یعنی ایک آدمی, جب میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے 22 کروڑ عوام کا ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے, نہیں اس کا تو کوئی فیصلہ نہیں, میں عدالت نے فیصلہ کیا, یعنی کہ عوام فیصلہ کر چکی ہے. آپ نے کہا کہ عوام فیصلہ کر چکی ہے. کتنے بائی اور ضمنی الیکشن ہوئے, سب میں ان کو ریجیکٹ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, آپ اتنے انصاف احتساب کی بات کرتے ہیں. جب آٹا اور چینی چوروں کی پیرس کھول دیا گیا اور آپ نے FIA کے ڈائریکٹر کے ذریعے انکوائری کی, اس میں سے نام آپ کے کیبنٹ کے وزراء اور آپ کے لاڈلوں جہانگیر ترین وغیرہ وغیرہ کے نام آئے, کیا آپ نے اس کے ساتھ احتساب کیا یا ان کو انارو دیا آپ نے؟ آپ انصاف کی بات نہ کرے, قطعاً نہ کرے آپ انصاف کی بات. آپ نے انصاف کے نام پر وہ دردناک انتقام کیا کہ جس کی خمیازہ آج ریاست بھگت رہی ہے. آج 22 کروڑ عوام بھگت رہی ہے. آپ کا کوئی بیوروکریٹ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کا ایک بزنسمن کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں لے لوں, حافظ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, صداقت علی عباسی بھی میرے ساتھ ہیں. اور ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ حکومت کی ڈیل ٹھہر چکی ہے. حکومت کو $1 بلین وہاں سے ملیں گے. بہت سی کنڈیشنلٹیز اور بہت سی جو کنڈیشنز ہیں وہ IMF نے منوائی ہیں. اس میں ایک کنڈیشن غالباً یہ بھی ہے کہ حکومت نے جو ایک ریجنل کمپیٹیٹو ٹیرف دے رکھا تھا پاکستان کے ایکسپورٹرز کو, IMF کے دباؤ میں حکومت کو اب اس سے بھی پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک.
नाज़रीन, जैसा कि आप सुन चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बिल आखिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से $1 बिलियन की मज़ीद क्रेडिट फैसिलिटी हासिल कर ली। उसमें बहुत सी शराइत IMF की मानी गई हैं। उनमें से एक शर्त जो है जिसका हुकूमत ने खुल के वाज़ेह तौर पर एतराफ़ तो नहीं किया, वो ये है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर को हुकूमत ने तवानाई में पहले बिजली में गुज़श्ता बरस जो कंसेशन दी हुई थी, जिसको रीजनली कम्पेटिटिव टैरिफ कहते थे, उसे विड्रॉ कर लिया था और टैरिफ को बढ़ा दिया था। और अब इस हफ्ते गैस पे जो $6.5 का एक फैसिलिटेटेड टैरिफ था, उसको भी हुकूमत ने बढ़ा के $9 कर लिया। तवानाई एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है, हमाद अजहर साहब जिसके मिनिस्टर हैं, उनका दावा ये है कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को जो फैसिलिटी एनर्जी में दी गई थी उसका उन्होंने कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया, और अगर एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा है तो वो सिर्फ क्वांटिटीज़ का नहीं है, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं हुई, बल्कि चूँकि कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में। उस हवाले से इसी हवाले से मैं बात करूँगा। एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब अब्दुल रहीम नासिर साहब मेरे साथ हैं फ़ोन लाइन पे। अब्दुल रहीम नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरा वार्म वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। नासिर, इल्ज़ाम ये है हुकूमत के अंदर जो बहस हो रही है वो ये है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को एनर्जी में जो कंसेशनल रेट दिया गया था ताकि आप बांग्लादेश और हिंदुस्तान के साथ कंपेटिटिव रहें, आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। आपने तादाद में, क्वांटिटी में एक्सपोर्ट्स के इजाफा नहीं किया, और अब उसमें जो सारी बढ़ी हुई एक्सपोर्ट नज़र आती है, हुकूमत का ये ख्याल है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। डॉक्टर साहब, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक सेगमेंट वाइज चलती है। हमारा जो यान बनता है वो तकरीबन $2-2.5 का बनता है, और जब ये कपड़े में कन्वर्ट होता है ये तकरीबन $3.5 का हो जाता है। जब डाई करते हैं तो ये $5 का हो जाता है। गारमेंट्स इज $8-9-10। तो हमारी जो पिछले 3 साल से पहले जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन $3 के करीब थी, आज वो $7 के करीब है। विच मीन्स कि जो हमारा कपड़ा और यान है वो आज कन्वर्ट होके गारमेंट में जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, यही हुकूमत भी चाहती है कि जो $3 की चीज हम किसी दूसरे मुल्क को, चाइना को एक्सपोर्ट कर देते थे और वो गारमेंट बना के भेजते थे, आज वही कपड़ा जो गारमेंट में कन्वर्ट करके हम खुद पाकिस्तान भेज रहा है। इसी से ही डॉलर की इंक्रीज आती है, इसी से ही एक्सपोर्ट की इंक्रीज आती है। गवर्नमेंट का मकसद भी यही था। वी हैव अचीव्ड इट। आप ये कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री वैल्यू एडिशन करके दिखा रही है, और जो एक्सपोर्ट आपका टारगेट है $31 बिलियन का टारगेट है 30 जून तक। हमारा जी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का टारगेट $20 बिलियन का है, जो कि इंशाल्लाह वी विल अचीव इट। नहीं तो फिर हुकूमत का जो कहना है कि आपने तादाद में इजाफा नहीं किया, आपको सिर्फ फायदा इसलिए हुआ है कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, उस पर आपका फिर क्या है रिप्लाई? देखिए, अब मकसद तो हमारा कन्वर्ट करना है एक कॉटन को कन्वर्ट टू गारमेंट्स। मकसद तो यही है कि जितनी हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसको मैक्सिमम वैल्यू एडिशन करके दें। आज पाकिस्तान में 3 साल पहले हम $3-3.5 पे हुआ करते, आज हम $7 से प्लस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसी विच इज अबाउट 2.5 टाइम इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। अब जो प्राइस इंक्रीज हुई है वो तो 5-7-10% की हुई है, वो भी सिर्फ रॉ मटेरियल में। फाइनल प्रोडक्ट में तो वो 1% से भी नीचे उसका इफेक्ट आता है। ठीक है। तो जो व्हाट हैज हैपेंड इज वी हैव एडेड वैल्यू टू आवर रॉ मटेरियल व्हिच वाज कॉटन। अच्छा, यही मकसद सारी दुनिया यही करना चाह रही है। वी हैव अचीव्ड इट। और ये सर बता दीजिए कि हम मैं लास्ट क्वेश्चन कि अब चूंकि हुकूमत ने पिछले बरस आपसे बिजली की भी कंसेशन विड्रॉ कर ली थी और 9 सेंट पे उसको ले गए, अब गैस की कंसेशन भी विड्रॉ कर ली है, जबकि बांग्लादेश में और हिंदुस्तान में सस्ती हैं तवानाई, इसका इम्पैक्ट फिर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स पे क्या पड़ेगा? देखिए, जब एक पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर किसी अपने कस्टमर के साथ वेस्ट में बैठ के उनको प्राइस कोट करता है, तो वो ये नहीं कहता कि आपके पाकिस्तान की, चूंकि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने गैस नहीं खरीदी टाइम पे जो कि $4 पे अवेलेबल थी, और हम उनको कहते थे एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को, कि हम बायर बैठे हैं $6.5 पे, यू कैन बुक इट फॉर द नेक्स्ट 5 years, वी कमिट कि हम ये सारी गैस आपको उठाएंगे। हम $6.5 की गैस वो $4 की खरीद के हमें $6.5 की बेच सकते थे। ये प्योर नेग्लिजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की, और वो आज इस जो हमसे वादा किया था बजट में भी और पीटीआई की हुकूमत ने भी कि हमें कंपैरेटिव एनर्जी मिलेगी, उससे वो पीछे हट गए हैं। वी हैव सोल्ड आवर गुड्स फॉर द होल ईयर, वी हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स इस बेस पे कि हमारी एनर्जी पॉलिसी इज कंसिस्टेंट। लेकिन 2 महीने गुजरे नहीं बजट को, तो वो दे वेंट बैक ऑन देयर वर्ड्स, व्हिच इज
یہ بہت ہی غلط ہے. دس ول ہیو اے ویری ویری بیڈ افیکٹ آن دا پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری ایز ویل ایز ایکسپورٹس, اور ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ آگے خراب ہوئے گا, بہتر نہیں ہوئے گا اگر یہ اسٹریس لیے. بہت شکریہ عبد الرحیم ناصر صاحب, چیئرمین ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن میں بتا رہے تھے کہ کیسے منسٹری آف انرجی نے جو گیس سستی خریدنی تھی, جب سستی اویلیبل تھی انٹرنیشنل مارکیٹس میں, اس وقت اس کو بک نہیں کیا. اس پہ کیا آپ تو اسے کہتے ہیں ممبر بھی ہیں فائنانس کمیٹی کے, ممبر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے فائنانس اینڈ ریونیو کے اوپر, یہ انرجی منسٹری کی ذمہ داری تھی کہ جب گیس LNG سستی تھی اب سے چند ماہ پہلے یا 1 سال پہلے, تو اس کی فارورڈ پرچیز یا فارورڈ بکنگ کرتے. اسی قسم کے الزامات آپ نے پہلے لگائے تھے شاید خاقان عباسی پہ کہ غلط پرائسز لے لیں, اب آپ نے مہنگی ہو گئی ہے, اب وہ آگے سے ایکسپورٹر سے آپ نے وڈرا کر لی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس کا بڑا یہ ٹرکی بات ہے کہ یہ بجٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ اس سال جون میں یہ $10 کی آ رہی تھی اور ابھی 4 مہینے بعد یہ $24 کی آ رہی ہے, اب 24 سے 25 یعنی 150% مہنگی ہوئی ہے. لہذا جو حکومت کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ آپ اپنا جو ایک سرکولر ڈیٹ ایکومولیٹ ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے اس کو ریشنلائز کر رہی ہے. اب جو یہ بات تو ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے, مطلب ایک چیز اگر جنوری میں سستی تھی, آپ کی ذمہ داری انرجی منسٹری بنائی, ان کی ذمہ داری یہ تھی حماد اظہر صاحب کی کہ اس کو فارورڈ پرچیزنگ کرتے, اس کی وہ کی نہیں. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو شاہد خاقان صاحب کا جو مسئلہ ہے, جو پاکستان کا لانگ ٹرم جو ہم نے گیس لی ہوئی ہے وہ ہم نے لی ہوئی ہے, انہوں نے لی ہے 13.40% پہ. کس نے؟ شاہد خاقان نے 15 سال کا معاہدہ کیا ہوا ہے, جبکہ ہماری حکومت نے 10.2% آف برینٹ پہ لی ہے, جو ہم نے تقریباً 3% اس کا یعنی اس طرح, اور 30% سستی ہم نے لی ہے, وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے. اب یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے ملک میں کہ جب یہ بالکل پرائسز گر گئی تھیں اور ایک وقت جب کووڈ کی وجہ سے اس وقت ہم لانگ ٹرم معاہدے کر لیتے, اسپاٹ جو بائنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے, لانگ ٹرم معاہدے کیسے کر لیتے؟ ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے اس کی, ہمارے پاس لانگ ٹرم معاہدے ہوئے میں. کیپیسٹی سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے تو بک کرنے تھے معاہدے, یہ تو آپ کی اس کی جو سپلائی ہے اور ہمارے لانگ ٹرم جو معاہدے چل رہے ہیں وہ تو لانگ ٹرم چل رہے ہیں, وہ تو برینڈ کی پرائس میں. آپ کے پاس سپلائی کے لیے وہ چینل ہی نہیں ہے جس پہ آپ ایکسٹرا گیس لا سکیں, تو یہ بات کرنی. دوسری بات, ایکسٹرا گیس تھوڑا لانی تھی آپ نے صداقت عباسی صاحب, آپ نے پرچیز کمٹمنٹس بائی کرنی تھی پہلے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, آپ نے کو سٹور تھوڑا کرنی تھی گیس. ایک ضرور ڈیبیٹ ہے کہ ایک وقت جب بہت سستی تھی تو ہم اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم اپنے آپ کو پلیج کر لیتے, لیکن جو ہمارے لانگ ٹرم کانٹریکٹ چل رہے ہیں اس میں وہ 10 جو بھی یونٹ آتے ہیں, اس کے شپ آتے ہیں, وہ 10 آ رہے ہیں. اور اس کا فرق یہ, اصل بات یہ ہے کہ 2 باتیں ٹیکسٹائل والوں سے جو بات کرنی ہے. ایک تو یہ کہ جتنا یہ ڈیویلیویشن ہوا اس جون کے بعد اتنا ان کو مارجن پھر کمپنسیٹ ہو گیا, جتنی ڈیویلیویشن ہوئی اتنا ایکسپورٹر کا مارجن آ گیا. حافظ صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جنرلائز ٹرمز میں تو بات کرتے ہیں لیکن حکومت کی اس قسم کی کمزوریاں جب سامنے آتی ہیں تو اس پہ PDM کی جو لیڈرشپ ہے ماشاءاللہ ابھی بھی 8 جماعتیں آپ کے پاس ہیں, آپ کے ساتھ مسلم لیگ PMLN ہے, آپ کی جماعت JUF ہے, بلوچستان نیشنل پارٹی ہے, جمعیت اہل حدیث ہے, جمعیت علماء پاکستان ہے, نیشنل پارٹی بزنجو ہے, PMAC ہے, قومی وطن پارٹی. ان ایشوز پہ جہاں یہ پھنستے ہیں کہ یہ ان کو بک کرنی چاہیے تھی پرائس, انہوں نے بک نہیں کی, ان ایشوز پہ آپ ان کو پکڑتے کوئی نہیں. دیکھیے, ایک آپ جزیات میں جاتے ہیں, فرض کرے آپ نے سوال کیا, سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا, سوال کا نہیں دیا, وہ میں نے نوٹ کر لیا. میں دیکھیں نا, آپ نے ان سے پوچھا کہ بر وقت آپ نے خرید کرنی تھی, سستی تھی, سستی تو میں کہتا ہوں نا, وہ $4 پہ مل رہی تھی, اور ادھر آپ کر رہے تھے. اور اب کتنے کی ہو گئی ہے؟ 25 کی ہو گئی ہے, 24 کی, ابھی 24 کی. اچھا, 4 سے بین الاقوامی مارکیٹ میں آپ لے سکتے تھے $4 میں, بیچ سکتے تھے $6 اور $6.5 میں, ابھی آپ 24 میں. یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی آپ زندہ 22 کروڑ عوام کو مروا رہے ہو تم, اور آپ ملک اور قوم کو IMF کے ہاتھوں لٹھا دیا ہے تم نے, خود تو پہلے سے ہی لٹ چکے ہیں. اگر مجھے ایک میں آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ جو لانگ ٹرم طویل المدتی معاہدے ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں آنا تھا. یہ صرف ہم نے کچھ ایکسٹرا چیزیں اٹھا لینی تھی اس پیریڈ کے لیے, لانگ ٹرم کے لیے آپ بک کر ہی نہیں سکتے. آپ کی کیپیسٹی ڈاکٹر صاحب جو آپ نے لانگ, یہ ذرا کلیئر کر لیں لوگوں کے لیے, کنفیوز نہ ہو, معذرت چاہ رہا ہوں آپ کے ٹائم پہ بول رہا ہوں کہ, لیکن جو ہم نے لانگ ٹرم 10 کنٹینر ہم نے جو منگوانے وہ تو منگوانے ہی منگوانے, یہ ایکسٹرا ہو سکتی تھی. وہ کتنے پہ بک کیے ہوئے ہیں؟ $6 پہ نہیں, وہ ہم نے 10.10% پہ کیے ہوئے, جو شاہد خاقان نے 13.5. اچھا, پھر یہ بتا دیں کہ پھر آپ نے وڈرا کیوں کر لیا یہ فیسلٹی گیس, جو سستی گیس جو ہندوستان سے مہنگی دے رہے ہیں؟ تھوڑا سا سمجھ لیں, 13.5% آف کروڈ آئل
اب क्रूड ऑयल चूंकि महंगा होगा इसकी वो महंगी होगी। नहीं तो आपका एक्सपोर्टर कैसे कम्पीट करेगा? उसका तो साहब। कंपटीशन हिंदुस्तान बांग्लादेश से है। लेकिन देखे ना, कोई भी कारोबारी आदमी है, जब कोई रॉ मटेरियल महंगा तो उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन मैं एक जुमला बोलूं आखिरी, उसको कॉम्पनसेट कैसे हुआ कि जब जून से लेके अभी तक जितनी डिवैल्यूएशन हुई वो इससे ज्यादा हुई, कॉम्पनसेट हो गया। देखिए डॉक्टर साहब, जितना आप सवालात करें इतना आप सवालात करें, ये जवाब नहीं दे सकेगा बिल्कुल। देखिए जब पेट्रोल की कीमत ने बढ़ा, फाइनेंस कमेटी के मेंबर, मेरी बात तो सुनिए ना, पेट्रोल की कीमत जब बढ़ा दी, डीजल की कीमत बढ़ा दी, तो इमरान खान ने क्या कहा? आज भी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ती है, कहा या नहीं कहा? जब उसूल ये है तो फिर बांग्लादेश में बाबा गैस और बिजली की कीमत कम है, तो आप उसी डगर पे लेके आइए, क्यों नहीं रहते? उसी उसूल को बुनियाद रखा। हमारे पाकिस्तान में आज भी जो कंज्यूमर के लिए गैस है वो पूरे दिन में सस्ती है, ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूं। लेकिन आप एक्सपोर्टर को तो बांग्लादेश से महंगी दे रहे हैं। ये इंपोर्टेड है, LNG इंपोर्टेड है, हमारी लोकल गैस आज भी सस्ती है। बांग्लादेश के पास अपनी गैस है। नहीं देखें, वो तो LNG की बात हो रही है ना, लॉन्ग टर्म वायदे आप सस्ते करते ना आपकी PDM के शायद खाकान महंगे मुआहदे में हमें फंसाते हैं। अभी आप पूछ रहे थे चेयरमैन एप्टोमा से, हाँ, ये जो आप पूछ रहे थे, उन्होंने क्या हुकूमत की पॉलिसी पे इतराज नहीं की? उन्होंने बड़े पोलाइट किया, आपको पता है, बिजनेस में ज्यादा खुल के इस खरीदारी पर वो बेचारा डर रहा है ना, इस खरीदारी पर हमने नहीं महंगा किया, पूरी दुनिया में महंगा हुआ ना। बरवक्त नहीं, वो कहते हैं कि बरवक्त आपने सेफगार्ड करना था ना उसको। आपने बरवक्त खरीदारी करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। अच्छा ये मैं अपना बात बार कर चुका हूँ, मेरे डॉक्टर मेरे भाई साहब आप सिर्फ आप सुनना नहीं चाह रहे ना, आप अपनी बात रिपीट करें। भाई जो लॉन्ग टर्म मुआहदा है उसमें 10 कंटेनर आने हैं, वो हर साल आ रहे हैं, उसका मुआहदा शायद खाकान 15 साल के लिए कर गए, वो हम ड्रॉप नहीं कर सकते। हाँ, हमें स्पॉट पे मौके पे सस्ती मिल सकती थी जो उस वक्त ली गई, जो उस वक्त डिसीजन हुआ। देखिए आपने डॉक्टर ये जो आपका शाहजेब है उनका भी सुना होगा, हमाद अजहर का भी सुना होगा, मैं सुनता हूँ सबको, वो फिर बाद में पढ़ता भी हूँ। अच्छा हाँ, अगरचे मैं न माशी मायर हूँ न कोई ऐसी कानूनी मायर हूँ न किसी और उसमें, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि बाबा एक चीज़ आपने बर वक्त देना है 4 रुपये पर, आगे आपने बेचना है 6.5 रुपये पर, वो चीज़ आपने बर वक्त नहीं लिया, आज वही चीज आप कितने पे ले रहे हैं और आगे कितने पे बेच रहे हैं, और नतीजा क्या होता है? और नतीजा क्या होता है? कौन का बेड़ा गर्क कर रहे हो? ये बात खत्म नहीं हुई, ये चलनी है अभी। मैं इस पे बात कर लूं। मेरे भाई ये गैस है, ये कोई तेल नहीं है कि स्टोर हो सकता है, एक बर वक्त उतनी ले से जितनी ली है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही? गैस के लिए आपका टर्मिनल है, एक पाइप लाइन है, उसकी गुंजाइश है। ये जो शाहजेब बात कर रहे हैं वो भी गलत है, और जो आप हवाला दे रहे हैं वो भी गलत है। गैस को हम कहाँ रखेंगे? अच्छा कौन सी पाइप में आता है? बिल्कुल है, उसमें तो हम खुद ब्रेक ले लो। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, क्योंकि आटे का भी यही मसला है कि आटे की क्रॉप को कैसे फोरकास्ट करते हैं कि आटा कितना पैदा होगा, गंदम कितना पैदा होगा। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे हाथ में एक खबर है जो न्यूज़ स्टोरी में दिखा तो नहीं आपको सकता, लेकिन ये स्टोरी है। शौकत तरीन साहब ने एडमिट किया है कि पाकिस्तान फेल टू परचेज गैस कार्गोज ऑन टाइम। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन, जिसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए था कि सही वक्त पे गैस के कार्गोज ख़रीद लेता, लेकिन पाकिस्तान हम ये फैसला एक्चुअली नहीं कर सके वक्त पे। एनर्जी मिनिस्ट्री को ये कर लेना चाहिए था, लेकिन मसला सिर्फ गैस का नहीं है। हम ये देखते हैं कि हुकूमत ने गंदम के हवाले से, आटे के हवाले से, गंदम के हवाले से बर वक्त जो फैसले करने थे, यानी उसको फोरकास्टिंग होनी चाहिए थी कि गंदम कितनी होगी, कितनी अवेलेबिलिटी होगी, उसके हवाले से वो भी नहीं हुए। इसकी वजह से गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ी है। यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। क्या वजह है कि आपकी हुकूमत इस किस्म के फैसले नहीं कर पाती ठीक तरह से? देखिए, जो आपने पहले गैस का तो मान लिया, बड़ी लंबी नहीं, मैंने आपको समझाया कि वो स्पॉट बाइंग की बात है, बाकी लॉन्ग टर्म बाइंग हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि खरीदी चाहिए। अगर आप हमारी हुकूमत का हमारी पिछली हुकूमत से कंपेयर करेंगे तो डॉक्टर साहब जो उन्होंने 13.4 पे किया, वो हमने 10.2 पे किया। बाकी स्पॉट बाइंग पे आप जजमेंटल एरर भी कह सकते हैं। आटे का क्या किया? कीमतें नीचे जा रही थी, उनका ख्याल था और नीचे जाएंगी। गंदम आपको क्यों इंपोर्ट करनी पड़ गई? गंदम भी एक प्राइम मिनिस्टर ने भी माना कि शुरू में जो हमें एस्टिमेट दिए गए वो गलत दिए गए, और चीनी पे वो एक्सपोर्ट हुई और बाद में इंपोर्ट करनी पड़ी। अब चीनी का भी इसी तरह की रिपोर्ट है, लेकिन अब ये है कि आज के दौर में जो तमाम जो क्रॉप 3 चीजें हो गई हैं। गैस आपको नहीं समझ आई, वो चीजें हैं गंदम आपको नहीं समझ आई, पब्लिकली इन बातों को मान चुके हैं कि जी हमें जाहिर है जो भी शुरू में जो मामलात हुए, इस वक्त दोनों की फसलें जो है वो बम्पर क्रॉप्स हैं, वो जो ही आएंगी इंशाल्लाह। तो एक तो वो आटा भी सस्ता हो रहा है, दूसरा आटे पे सब्सिडी भी आ रही है, आपको पता है।
آٹے پہ، گھی پہ اور تو دالوں کہہ رہے ہیں نا کہ آٹا سستا ہو جائے گا. ابھی آٹوں پہ پہلے چینی سستی ہوگی. آپ کو یاد ہے چینی 150 پہ شور ہو رہا تھا. جب 150 تھی تو آپ نے مانا کبھی نہیں؟ ہم نے مانا جی، ہم نے مانا بالکل سب نے مانا. ابھی کتنے کی مل رہی چینی آپ نے؟ چینی اب 90 روپے کی نہیں 120 میں ہوگا. جو سرکاری چینی ہے وہ 90 روپے کی مل رہی ہے، نہیں مل رہی ہے. اور جو پرائیویٹ چینی ہے آپ یہ سمجھیں کہ 40 روپے سستی ہوئی ہے تو کہیں کوئی کسی میڈیا پہ خبر نہیں آئی. تو ظاہر ہے یہ چیزیں ہیں جو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ چیزیں مسائل نہیں ہیں، بالکل مسائل ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب جیسے چینی کو اب انہوں نے وہ کر دیا، ٹریک سسٹم لگا دیا کہ اب جو یہ مافیا کرتا تھا کہ ان کو ہولڈ کر لیتا تھا، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، اس کے لیے آپ چینی کا پراپر ایک کمپیوٹرائز ٹریک سسٹم ہے کہ اگر آپ کہیں کوئی اگر گڑبڑ جاتی ہے تو وہ ایڈمنسٹریشن اس کو دیکھے گی. میں یہ کوئی مطلب حکومت کی ظاہر کمیاں بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں بہت سارا مافیاز کے معاملات بھی ہیں اور حکومت نے مانے بھی ہیں. لیکن اب آنے والے ٹائم میں جو عام آدمی ہے اس کے لیے خبر یہ ہے کہ آپ کو 3 چیزیں سستی مل رہی ہیں. وہ کیا ہیں؟ چینی، آٹا، گھی اور دالیں. اس کو 30% اور سستا. ایکسپورٹس کا کیا ہوگا جس کی آپ اتنے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، پرائیڈ کرتے ہیں، اتنا فخر کرتے ہیں کہ بڑھ گئی ہے؟ یہ 6 مہینے کے بعد تو ڈز لگے گی ان ڈاکٹر کو. صاحب پچھلے 5 سال میں نواز شریف کے دور میں ایکسپورٹ نہیں بڑھی، تبھی پاکستان قرضوں میں گیا، تبھی پاکستان کو IMF جانا تھا. اس حکومت کی آتے ہی ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوگی اور اس دفعہ ہم 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ گڈز کی فورکاسٹ کر رہے ہیں، 7 سے 8 ارب ڈالر کی ہم سروسز کی کر رہے ہیں اور 30 سے 31 ارب ڈالر ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ کے ریمیٹنسز. تو انشاءاللہ جتنا پیسا ہمارے پاس، جب آپ ان کو بھارت اور بنگلہ دیش یا ویتنام کے برابر انرجی ریٹ نہیں دے سکیں گے تو وہ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ انہی کے ساتھ وہ کمپیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب کمپیریٹیو ایڈوانٹیج میں خالی یہ انرجی ریٹس نہیں ہوتے، اس میں را مٹیریل کے ریٹس ہوتے ہیں، آپ کو لیبر کے چارجز ہوتے ہیں، آپ کی دیگر کاسٹ ہوتی ہیں، آپ کا چیزیں جو سیمی مینوفیکچرڈ. تو جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج انٹرنیشنل ٹریڈ میں اس میں انرجی از ون کمپوننٹ بٹ اٹ از ناٹ دی اونلی. چلیں لوگ حافظ صاحب باوجود حکومت کے ان فیلئرز کے جس کا اعتراف بھی صداقت عباسی صاحب کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں نکال سکے. پشاور میں لوگ کہتے ہیں پولیس والے کہ 800 لوگ آپ جو ہے نکال سکے، وہ بھی سارے مولانا کے تھے، باقی کسی کا کوئی بندہ وہاں نہیں آیا، باقی ساری جماعتوں کا صرف ایک اسپوکس پرسن. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں لا پا رہے سڑکوں؟ دیکھیے میں ایک اس سے ریلیٹڈ ایک بات کر لوں. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے اعتراف کر لیا کہ انرجی کی ڈپارٹمنٹ نے بروقت خریداری نہیں کی. یہ غلطی کی نا، مان لیا، لیکن صداقت بھائی نہیں مانتے. دوسری بات دوسرا اصول انہوں نے یہ رکھا کہ پاکستان آج بھی بنگلہ دیش کے مقابلے میں پیٹرول میں سستا ہے، انڈیا کے مقابلے میں سستا ہے. تو پھر اگر یہی اصول ہے تو پھر گیس اور بجلی تو وہاں سستے ہیں نا، یہاں کیوں نہیں ہے سستا؟ یہاں کیوں یہ اصول نہیں؟ اب دیکھیں نا، ادھر اپنے اپنے معاملات نہیں ہے، ادھر اپنے اپنے معاملات ہیں. میں بات پوری کروں. دوسری بات یہ کیا یہ ملک آٹے میں خود کفیل نہیں ہے؟ کیا یہ چینی میں خود کفیل نہیں ہے؟ یہ بات کرتے ہیں مافیاز ہے، مافیا. بابا مافیاز کہاں ہے؟ انکاری آپ نے FIA کے ڈائریکٹر سے کی، انہوں نے نشاندہی کی. وہ مافیاز تو آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھے تھے. اس مافیاز کے خلاف کیا کروائی؟ اس کے باوجود آپ نے NRO اسی مافیاز کو NRO دے دیا، اسی مافیاز کو NRO دے دیا. اور آپ نے کہا کہ میں NRO نہیں دیتا ہوں، میں اتنا انصاف دار ہوں. آپ منجنی کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو حساب تو اپنے آپ سے شروع ہونا چاہیے. اس میں آپ فیل ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ میں عوام کیوں باہر نہیں لا سکے؟ عوام میں تو مطلب دلچسپی نہیں آپ کی پوری. آپ نے ایک اتنی جلسے ہم نے کیے جس میں لاکھوں لوگ شریک. لاکھوں؟ میرے جمعیت علماء اسلام میں 15 ملین مارچ ہم نے کیے. تصویر دکھا دیں آپ نے پروڈیوسر، میں اس سے فرار ہوں. خبر میں تو کہتے ہیں 15 ملین مارچ ہم نے کیے، لاکھوں لوگ اس میں شریک تھے. میں بات پوری کر رہا ہوں پھر آپ سوال نہیں ایسی تصویر میں بات پوری کر رہا ہوں. تو 15 ملین مارچ ہم نے کیے. 15 ملین دیکھیے جمعیت علماء اسلام نے کیے جو 2019 میں ہم نے آزادی مارچ میں کیا. مطلب 1.5 کروڑ ہو جاتا ہے. اچھا 15 ملین مارچ کیے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہم کراچی میں کیے، بلوچستان میں کیے، وغیرہ وغیرہ میں کیے. لیکن ہم ملین تو 10 لاکھ ہوتا ہے. میری بات تو سنیے نا. دوسری بات یہ ہے کہ آزادی مارچ ہم نے کی اور PDM کے جلسے. نیٹ رزلٹ تو کچھ نہیں ہوا. فیصل آباد ہوا. وہ یہ ہوا کہ آج 22 کروڑ عوام اس بیانیے سے متفق ہے جو بیانیہ اپوزیشن اور PDM کا ہے. وہ بیانیہ یہ ہے کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ کٹ پتلی حکومت ہے. اس کے باوجود عوام کی حکومت نہیں ہے. 60 کے قریب بل ابھی پاس کرائے مشترکہ اجلاس. کیسے پاس کیے؟ وہی پارٹیاں، وہی. ان کو تو فرق نہیں کہتے ہیں، ہمیں ایک فرق نہیں پڑتا ہے. تو پھر تاریخ میں کیوں فرق پڑتا ہے؟ آپ نے
19 کے بعد یہ بل پاس کرنی چاہیے تھی، 19 سے پہلے 17 نومبر کو کیوں پاس کی؟ ہاں جی بتائیں. دیکھیں نا یہ تو ان کو اب ہم ان سے تاریخیں لے لیں. یہ فون کالز، یہ مجھے میسج آیا ہے کہ جو چینی ہے، سنیں ڈاکٹر صاحب آپ میری بات سنیں، یہ فون کالز کہاں سے؟ آپ مجھے ذرا جواب دے دیں نا. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. یہ ڈاکٹر عامر نے کہا کہ میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے لایا گیا ہے. رات کس کو نے بتایا لایا؟ کہ 4 بندوں نے لایا ہے اور چاروں ایم این اے کا نام لیا. اب مجھے ذرا جواب دیں. چینی کی جو سرکاری چینی ہے وہ 90 روپے ہے اور جو دوسری چینی ہے پرائیویٹ وہ 102 روپے کی بک رہی ہے. 150 ایک سوال میں کرتا ہوں، سرکاری چینی ملتی کہاں سے؟ میں احترام سے ڈاکٹر صاحب میں ایک احترام سے، چلو 102 روپے مارکیٹ میں، ادھر 90. 3 سال پہلے چینی کی قیمت 55 روپے تھی نا، آج 102 اور 110 اور 90 پہ، پھر بھی مہنگا ہے. اچھا سنیں، اب جو آپ کا سوال تھا اس پہ آ جائیں، تاکہ یہ تو میں نے اپنی بات کرنی تھی. آپ کا سوال کیا تھا؟ جو آپ کا سوال کیا تھا جس کا میں نے جواب دینا تھا؟ کون سا والا؟ ابھی جو آپ نے اس کے علاوہ بات کی نا، یہ تو میں نے روکا. میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے کسی نے کامنٹ کیا ہے کہ فرٹیلائزر کو بھی آپ فرٹیلائزر لے لیتے چلیں، گیس کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ اب آپ کو فرٹیلائزر بنانے کے لیے کھاد بنانے کو بھی گیس دینی پڑے گی، اس کا کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر آپ بات کریں گے نا، اسٹیٹ بینک کیوں IMF کے میں حوالے اس پہ اس کے بعد دیکھیں، اگر آپ نے بات کرنی ہے ایگریکلچر کی تو جتنا فوکس اس حکومت کا ایگریکلچر میں تھا کہ اس سال کی جی ڈی پی میں 1100 ارب روپیہ زیادہ کسانوں کو ملا. آپ دیکھ لیں کسانوں کے استعمال میں ٹریکٹر سے ان کی ڈیمانڈ بڑھی اور پیک پہ گئی. اس وقت موٹر سائیکلوں کے سیل پیک پہ ہے. اس وقت کراپس آپ کی 4 بڑی کراپس بمپر کراپس ہوئی ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جب ان کو اچھی فصل کا ریوارڈ، اس کا پھل ملے گا، اچھی قیمت ملے گی، تو وہ آپ کو لوکل باڈیز الیکشنز کروا دیں گے آپ لوگ پنجاب میں؟ پنجاب میں الیکشن انشاءاللہ مارچ میں ہو رہے ہیں، تیاری کریں اور پتہ چل جائے گا بالکل. اور اس سے پہلے اگر ہیلتھ کارڈ تقسیم ہو گیا تو آپ دیکھیے گا انقلاب ہے. یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ خیبر پختونخوا میں اوپر پارٹی لیول پر، یعنی پارٹی بیس پہ، جماعتی بیس پہ الیکشن کرتے ہیں، ولیج کی سطح پر غیر جماعتی. یہ کل تضاد کیوں ہے؟ اچھا آپ جواب یہ تو ماڈل بنایا ایک سنیں یہ کس طرح کا ماڈل ہے؟ میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، نہ اطلاق حافظ صاحب جواب دے دینا. آپ نے سوال کیا، یہ کون سا ماڈل ہے؟ حافظ صاحب سن لیں، نیچے غیر جماعتی، اوپر جماعتی. جواب تو سنیں نا بھائی. جی، ضلع کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا پارٹی بیس پہ، ولیج کاؤنسل کا الیکشن ہوگا پارٹی بیس پہ، نیبرہڈ کاؤنسل کا ہوگا پارٹی بیس پہ. جائیں آپ کا سوال کا جواب دے دیں، سب پارٹی بیس پہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ابھی میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں. آپ پشاور کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آپ گئے، میں آپ کو انہوں نے کہا کہ تمام انفارمیشن غلط ہے، آپ کو معلومات نہیں ہے. پارٹی لیول پر کرے، جماعتی بیس پر کرے. میں کہہ رہا ہوں آپ وہی بات یہ نیچے جاتے ہیں غیر جماعتی بیس پہ، غلط بات ہے. اوپر جا کے جماعتی بیس پہ کرے. یہ کیوں سے کہتا ہے کہ ٹکٹ نہیں دیا ہے اس نے، پارٹی کی ٹکٹ ابھی تک تسلیم نہیں کی ہے. آپ سن لیں، آپ جواب سن لیں. ابھی پنجاب کی میٹنگ سے آیا ہوں، تمام ٹیئرز پہ بلدیاتی الیکشن بلے کے نشان پہ ہوگا اور بلہ بلے بلے دیکھتے ہیں. پشاور کورٹ کے فیصلے کے خلاف وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. جناب صداقت علی عباسی صاحب کا بھی، حافظ حمداللہ صاحب کا، اسی طرح سے جناب عبدالرحیم ناصر صاحب کا، چیئرمین ایپٹما کا، اس ڈسکشن میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. ناظرین کی ساری بحث آپ نے دیکھی، فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.